अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हम पाक न्यूज़। गवर्नमेंट वज़रा पर या हुकूमत में इस वक्त पीटीआई में जो आता है वो क्लियर हो जाता है। जैसे पीआरटी मंसूबा सबसे बड़ा हमारे सामने मौजूद है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए को रोक दिया कि आप इसको इन्वेस्टिगेट ना करें। तो क्या और भी ऐसे मंसूबे हैं छोटे छोटे जो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आ सके? देखो, इसलिए तो हमें सुप्रीम कोर्ट से भी यही गिला है कि आप चोरों को सपोर्ट दे रहे हैं, डाकुओं को सपोर्ट दे रहे हैं। 15 अरब का मंसूबा 111 अरब तक पहुंचा। इसके अलावा जो है उन्होंने हिसाब कमीशन भी खत्म किया, उन्होंने खुद बनाया था, और 53-54 करोड़ रुपए उन पर सर्व किए, खत्म कर दिया। इसके अलावा मतलब मुजब्बा का जो केस था उसका क्या हुआ? तमाम बात इस तरह है। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ बहुत से बड़े बड़े इसके अलावा भी है। मैं एक बात बता दूं, हमारे मर्जर इलाके में हम तो उसको इसलिए फाटा कहते हैं कि हमने ये माना नहीं है तक। उनके 2015 से उसकी अकाउंट में ज़कात के तकरीबन 53 करोड़ रुपए अब तक हैं, और वो अब मुंतकिल कर रहे हैं दूसरे सेटल इलाकों में ज़कात के पैसे। और उनका मंसूबा ये है, वो कहते हैं कि हम इसको ये उलमा को तनख्वाह में देंगे। ये हराम है। ये रियासत मदीना में इस तरह जराइम भी कर रहे हैं। और इसके अलावा चूंकि ये बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, इसके लिए बतौर रिश्वत इस तरह के काम करेंगे। हम इंशाल्लाह उनके रास्ते में रोड़े बनकर उनको इंशाल्लाह रोकेंगे, इस तरह नहीं कि उनको आज़ाद छोड़े। लेकिन इसके अलावा मैं बता दूं, मर्जर एरिया में मुझे ज़्यादा पता है, वहाँ जितने भी मंसूबे हैं सब में बाकायदा 12-13% कमीशन है। पीटीआई गवर्नमेंट वज़रा लेते हैं, वज़ीराला लेते हैं, सेक्रेटरीज लेते हैं। सब में, एक में नहीं, इरिगेशन में लेते हैं, एग्रीकल्चर में लेते हैं, हेल्थ में लेते हैं, एजुकेशन में लेते हैं, फॉरेस्ट में लेते हैं, और जितने भी महकमे हैं उन सब में अरबों रुपए का जो फंड है उसमें बाकायदा ये 12-13% पर फरोख्त कर रहे हैं। तो इसके लिए जीआईवाई किसी स्टेप पर नहीं गई, कोई स्टेप नहीं किया, आगे कदम नहीं बढ़ाई कि मतलब हम तो हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं, और हिज़्ब इख्तिलाफ में अब सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम है, दीगर पार्टियां भी नहीं हैं, वो भी एक पिच पर हैं। साफ बात ये है, करप्शन के हवाले से सिर्फ हम बोलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, असम्बली के अंदर भी, बाहर भी, मीडिया पर भी। शायद कराची में आपको हमारी आवाज़ें सुनाई न दी हो, हमने वहाँ हर फोरम पर ये बातें की। नहीं, वो रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड है, रहमान साहब के इंटरव्यूज, उनके बयानात, वो तमाम चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं, बहुत चीज़ें की। लेकिन इसके लिए कोई स्टेप, कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या नेब के को कोई तरफ मैंने पहले तो यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हमें यही गिला है, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं। मैं खुद नेब को मैंने ख़त लिखे, मैंने नेब को बज़ाते खुद ख़त लिखे, और कल नेब ने मुझे जवाबी ख़त भी लिया था, एक कोड भी दिया है, और इसमें मैं इंशाल्लाह फिर वो साबित करूँगा कि जो कुछ है। तो मैंने वो तमाम डॉक्यूमेंट भी जमा किए हैं और उनको ले जाता हूँ नेब को भी। लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट को भी रोक दे, क्योंकि पीटीआई के खिलाफ कोई कदम उठाना ये बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, ये तो बहुत सारी सियासी बातें हो गई। अब जेयूआई का नेक्स्ट स्टेप क्या है? जैसे आपने अभी फरमाया कि बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट जो कदम है वो जो उठाते हैं, एक तो ये है कि 2 मार्च को कबायली जमात ने फैसला किया है कि हम हुकूक कबाइल के नाम से बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान उसमें चीफ गेस्ट होंगे, और इसके अलावा हम दूसरे जो हमारे हमनवा किस्म के लोग हैं, अमायदीन हैं, उनको भी दावत देंगे, और ये प्रोग्राम पेशावर में होगा और पूरी दुनिया के सामने मीडिया के जरिए पेश करेंगे। और इसके अलावा कबाइल, वज़ीरिस्तानी कबाइल को डे खान में 15 आने वाला 15 जो फरवरी है, उस पर भी डे खान के मकाम पर हमारा प्रोग्राम है, और उसमें भी फाटा के मुस्तकबिल के हवाले से इस तरह की बातें उजागर करेंगे। हम तो कबाइल जो हैं बिल्कुल तक ऑपरेशनल से, हम तो IDPs बने, हमारे घर मिसमार कर दिए। अब 2 धरने हुकूमत के खिलाफ मैदान अमल में,
ایک درنا مسعود قبائل کا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے جنڈولا اسراغر کی بیٹنی بھی نکلی، وہ ٹانک میں ہیں اور بہت دن ہو گئے کہ وہ نکلے ہیں اور کرپشن کو اجاگر کرتے ہیں وہاں جو سروے کے حوالے سے ہو رہا ہے، ہمارے گھر مسمار کیے، دکانیں تباہ کیے اور اس کا سروے تک نہیں کرتا، معاوضہ تو بعد میں دے گا۔ اس طرح شمالی وزیرستان میران شاہ کے تجار جو ہیں پشاور میں پریس کلب اور اس طرح صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنا ہے، اور میں نے خود اس میں شرکت کی ہے، ہماری جماعت وہاں ان کے ساتھ ہے اور وہ جو ہیں یہ مطالبے کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ تو ہم جو ہیں ہمارا تو ایک انشاءاللہ بلدیاتی حوالے سے بھی ہم نے ایک منصوبہ بندی کی ہے، آگے بڑھیں گے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ، حکومتی ادارے روڈ ناٹ کا ہے تو قبائلی عوام جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے الحمدللہ پہلے دن سے اس حکومت کے حوالے سے جو کچھ کہا تھا وہ سچ ثابت کر کے دیکھا ہے کہ سب کچھ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ کسی تعصب پر مبنی باتیں نہ تھی، حسد کی بنیاد پر حکومت آنے سے پہلے بھی انہوں نے سب کچھ باتیں کی تھی، اور الحمدللہ ان کی بصیرت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے سچ کر کے دکھایا کہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا، حق تھا۔ اور 19 مارچ لاہور سے انشاءاللہ یہ تحریک دوبارہ شروع کریں گے، اور یہ غریب کے حوالے سے جو مہنگائی کا طوفان انہوں نے برپا کیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے کہ ملک کی معیشت کا بیڑا انہوں نے تباہ کر دیا، غریب کو جو ہے دیوار کے ساتھ لگایا گیا اور ان کے منہ سے نوالا چھین لیا گیا۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہمارا تحریک انشاءاللہ 19 مارچ لاہور سے شروع ہوگا اور پورے پاکستان میں گھومیں گے انشاءاللہ اس حوالے سے، اور پاکستانی عوام کو اٹھائیں گے، اس میں اویئرنیس پیدا کریں گے کہ آپ جو ہیں آپ کے حقوق پر جو ڈاکے ڈال رہے ہیں، آپ کے مینڈیٹ پر جو ڈاکے ڈال رہے ہیں، اس کے لیے آپ بیدار ہو جائیں اور اپنا حق چھین کر ان سے اپنے جینے کا حق اور اپنی حکمرانی کا حق اور اپنے بنیادی حقوق ہیومن رائٹ جو ہیں وہ ان سے چھین لے، ورنہ یہ لوگ آپ کو چھوڑتے نہیں۔ تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستانی عوام اس ظالم جابر کے خلاف نکالیں اور اس کے یہ تمام جو منصوبے ہیں ناکام بنائیں انشاءاللہ۔ یہ منظور پشتون تحفظ موومنٹ، جو بات آپ نے کی کہ وزیرستان میں یا پاٹن کے مختلف اضلاع میں گھر مسمار کیے ہوئے، مارکیٹس مسمار کیے ہوئے، معاوضہ دینے تو دور کی بات وہاں پر سر دیں گے، تو کیا منظور پشتین کو ہم یہاں پر رائٹ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا کوئی منظور پشتون بات کی بات ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام باتیں اس آپریشن کے نتیجے میں ہوئی ہیں جس کی مخالفت صرف جمعیت علماء اسلام نے کی تھی۔ مجھے تو افسوس ہوا ان کو پرستوں پر کہ ان سب نے اس آپریشن ضرب عضب راہ نجات کی حمایت کی تھی، اور اس آپریشنوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا جو عصمتیں لوٹ گئی، کیونکہ لوگ بے گھر ہو گئے تو ان کے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا، اور جو دکانیں مسمار کی گئی، جو بازار تباہ ہو گئے، جو گھریں مسمار کر دی گئی، سب کچھ لوٹا، یہ کس کے نتیجے میں؟ ان آپریشنوں کے نتیجے میں۔ اور اس آپریشنوں کا مطالبہ کس نے کیا؟ ہم نے کیا تھا، جنہوں نے کیا تھا وہ رو رہے ہیں۔ کیوں کر آپ رو رہے ہیں؟ ہماری پٹائی بھی آپ نے ان کے ذریعے کی، اور اب گلے بھی تم کر رہے ہو۔ پشتو میں کہاوت ہے مردے کرم پردے کرم، جو کچھ آپ کے مطالبوں کے نتیجے میں ہوا اس پر رونے کا حق آپ کو حاصل نہیں ہے، ہمیں حاصل، اور ہم نے اس پر اسمبلی میں رونا رویا ہے۔ اس سے پہلے کی یہ حکومت آئی تھی، اس سے پہلے اس زمانے میں ہم نے یہ باتیں کی تھی، اس پر 2011 سے ہم جو ہیں میدان عمل میں ہیں، جرگی کر رہے ہیں، پورے قبائل میں، اسلام آباد میں مظاہرے کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ جمعیت علماء اسلام کا مقدمہ ہے جو حقیقی معنوں میں ہم خود لڑ رہے ہیں۔ ہاں، درمیان میں اگر کوئی نکلتے ہیں اور اپنی کی ہوئی پر پشیمان ہو جائیں، نادم ہو جائے، ہمارے ساتھ اس مطالبے میں ہماری تائید میں نکلتے ہیں تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ اگر منظور پشتون صاحب جو ہیں وہ پہلے اس کا تعلق کس پارٹی کے ساتھ، آپ اس کی پرانی تاریخ دیکھ لیں،
محسن داوڑ صاحب کا تعلق جو ہے وہ MP سے تھا, علی وزیر کا تعلق کس سے تھا؟ تو جن کا تعلق جن پارٹیوں سے تھا ان کے پرانے جو اس زمانے میں جو موقف تھا, جو آپریشن ضرب عضب وغیرہ ہو رہے تھے اس زمانے میں, ان کے مطالبوں پر جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے وزیرستان مسمار ہوا, منہدم ہوا, تمام قبائل تباہ ہو گئے, پشتون تباہ ہو گئے, اور اس کے نتیجے میں جو نقصانات ہوئے اس پر اب ہم سب رو رہے ہیں. تو ہم پہلے رو رہے تھے, یہ ہمارے ساتھ اب یہ بھی رو رہے ہیں, تو ان کے رونے کو ہم ویلکم کہتے ہیں, کیونکہ اب جس آدمی کو یہ پتہ چلے کہ یہ سب کچھ برا ہوا تو بعد میں محسوس کر یہ بھی اچھی بات ہے. اس وقت فاٹا میں امن و امان کی کیا صورتحال ہے, یا آپ مطمئن ہے؟ بالکل مطمئن نہیں. میں نے اسمبلی میں اس پر بات کی ہے, بالکل مطمئن نہیں. حتیٰ کہ میرے حلقے میں بعض ایسے مواضع تھے, بعض ایسے جگہ تھے کہ اس میں اس آپریشنوں کے زمانے میں, طالبانائزیشن کے زمانے میں بدامنی نہیں تھی. آج وہاں بھی بدامنی ہے. آج تو ڈیرہ اسماعیل خان میں لوگ بتے وصول کر رہے ہیں. آج تو پشاور میں صورتحال یہ ہے کہ ہوا برائے تاوان ہوتا ہے. آج ٹارگیٹ کیلنگ زور و شور پر شروع ہے. ہاں میڈیا کے یا کیمرے کے آنکھ سے اجل ہو یا اور بات ہے. شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, خیبر ایجنسی, ان تمام میں, باجوڑ میں یہ ٹارگیٹ کیلنگ جو شروع ہے. ہمارے سلطان صاحب, مولانا سلطان صاحب اتنے قیمتی آدمی تھے, ان کے خون کو بایا اور بے دردی سے بایا باجوڑ والے. اس طرح ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں, ہمارے شمالی وزیرستان کی پرانی جو ہمارے امینتی مولانا دیندار صاحب, اس کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا بے دردی سے اپنے گھر میں. اور چونکہ قبائل کو غیر مسلح کر دیا, اور وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو وہ مسلح ہے, وہ رات اور دن آج ددناتے پھر رہے ہیں, اور آتے ہیں گھروں میں گھس جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کے گھر میں چوری تک نہیں ہے, اب بے دردی سے قتل کرتے ہیں, ان سے ان کے مال لوٹ لیتے ہیں. جو کچھ کرتا ہے ان کو آزادی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. میں نے یہ باتیں باقاعدہ ایوانوں میں کی ہے. تو ہم امن و امان سے بالکل مطمئن نہیں, اور سب کچھ آج وہ کر رہے ہیں. اور کوئی سلینڈر ہے, کوئی غیر سلینڈر ہے, جو کچھ بھی ہے, بہرحال حالات ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے JUI کا کیا اقدام ہے؟ JUI تو آئے دن, وہ اس دن سے لے کر آج تک احتجاج کر رہے ہیں, رونا روتے ہیں. ہمارا تو آئینی طریقہ ہے, اور اسی طریقے سے سر انجام دیتے ہیں, لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے ہیں. جو مقتدر ادارے ہیں ان کے سامنے ہی رونا روتے ہیں کہ خدا رہے کیا کر رہے ہو, کیوں کر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہو. اس حوالے سے میں نے ذمہ دار لوگوں کو یہ بات کی کہ خدا رہا ان باتوں کو ٹھیک کرو, قبائل جو ہے مزید یہ برداشت نہیں کر سکتے. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب, آپ نے وقت دیا. اور مجھے لائف میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ میں نے MNA صاحب سے انٹرویو کی, اور بڑی مجھے یہ فخر کی بات یہ کہ آپ مفتی ہیں, اور مفتی عبدالشکور صاحب نے 51 رکھا ہے. تو بین الصوبائی انٹرویو میں نے کی, مجھے وقت دینے کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ مزید ترقیاتی نصیب عطا فرمائے. مہربانی. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ دوستو مزید باتیں ہوں گی, مزید انٹرویوز ہوں گے, کچھ اور ساتھی بھی آ رہے ہیں. مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ہم پاک نیوز سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں.